अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम मलिक। मेरे साथ मरियम नवाज़ खान मौजूद हैं। आज तारीख है 25 दिसंबर 2024 और आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज से 4 रोज़ कबल यानी कि 21 दिसंबर को फ़ौजी अदालतों ने 9 और 10 मई के 25 सिविलियंस को सज़ाएं सुनाई, जिसके बाद आलमी रिस्पॉन्स आया। दुनिया की 3 बड़ी ताकतें यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमेरिका ने उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया, तो उस पर पहली मरतबा पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल दिया। एक रद्द-ए-अमल दफ्तर खारजा की जानिब से आया और दूसरा रद्द-ए-अमल वफाकी हुकूमत की जानिब से आया, मगर ये दोनों रिएक्शंस इंतहाई होम्योपैथिक किस्म के हैं, जिससे एक बात जिसका वाज़े इशारा मिलता है कि वफाकी हुकूमत या फिर इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बैक फुटिंग पर चली गई है उन आलमी रिएक्शंस के नतीजे में, या फिर जो रिस्पॉन्स जो है वो देना चाहिए था। जैसा ये लोग पाकिस्तान में प्रिटेंड करते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स में सज़ाएं सुनाई गई हैं, तो फिर अगर बैरूनी दुनिया उसके ऊपर सवालात उठा रही है तो उस पर जो जवाब या तो ये लोग देना चाहते थे वो नहीं दे पाए। तो ये तमाम तर मामलात क्या हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखते हैं। तो मरियम, सबसे पहले हम दोनों रिएक्शंस को ज़रा देख लेते हैं और उसके बाद नाज़रीन मैं थोड़ी सी यहाँ पर क्लैरिटी भी करता चलूँ मरियम आपकी इजाज़त से, कि वफाकी हुकूमत ने तो ये सारा जो मामला है वो डाला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच के ऊपर। उन्होंने कहा कि जी हमें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था, हम तो उसके पाबंद थे। तो ये जो आइनी बेंच और बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो जजेस जो इस सारे मामले में इस्तेमाल हुए हैं, उनका किरदार अब मुस्तकबिल में क्या होगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से जो प्रेस रिलीज सामने आई है वो पढ़ दें, और फिर अताउल्लाह तारड़ साहब उन्होंने भी कुछ बातें की हैं वो पढ़ दें, तो फिर हम इस पर कॉमेंट करते हैं। जी देखिए, जो दफ्तर खारजा है उसके दो तरह के रिस्पॉन्स है। एक, दफ्तर खारजा से सवाल किया गया जब इन रिएक्शंस के ऊपर के फ़ौजी अदालतों पे, तो दफ्तर खारजा का मौक़िफ़ कुछ अलग था, लेकिन हमें पता है कि डिप्लोमेटिकली वो मौक़िफ़ ज़्यादा मोतबर समझा जाता है जो रिटन जाता है। तो एक रिटन स्टेटमेंट आई जो मुझे ये लगता है कि रिएक्शन से ज़्यादा वजाहत है, और रिएक्शन से ज़्यादा ये एक दलील है कि पाकिस्तान में तो हम सब अच्छा कर रहे हैं, खुदा के लिए हमसे रास्ते ना अलग कीजिएगा। तो कहा क्या गया कि फ़ौजी अदालतों से मुतालिक जो बैरून ममालिक के तबसरे हैं या उनके रिएक्शंस हैं, उन पर रद्द-ए-अमल देते हुए दफ्तर खारजा कहता है कि पाकिस्तान इंसानी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी मयारात को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच ने एक जारी बयान में फ़ौजी अदालतों से शहरियों को मिलने वाली सज़ाओं पर बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल को मुस्तरद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल सिविल और सियासी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन की शिक्कों से मुताबिकत रखता है। यानी उन्होंने वो जवाब दिया कि ICCPR के जो आर्टिकल 14 है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की गई। उसके अलावा तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये भी कहना है कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल बुनियादी हकूक़ और आज़ादियों का एहतराम करता है। फैसलों के खिलाफ अपीलों का हक मौजूद है। उसके अलावा बयान में कहा गया है कि हालिया फैसले पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में हुए। पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और कानून की अमलदारी पर यकीन रखता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद ये कहा कि पाकिस्तान GSP+ स्कीम के तहत अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ है। पाकिस्तान इंसानी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी मयारात को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करता है। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन समेत दीगर आलमी शराकतदारों से इंसानी हकूक़ के मामले पर ताउन करता रहेगा। उसके अलावा जो पाकिस्तान का फ़ौजी अदालतों से मुतालिक जो शहरियों को 25 शहरियों को सज़ाएं दी गई, उससे पहले रिएक्शन देते हुए कुछ सख्त रिएक्शन आया था, और वो कुछ इन अल्फाज में था कि बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल को मुस्तरद कर दिया था इन्हीं मुमताज़ ज़हरा बलूच साहिबा जो कि तर्जुमान दफ्तर खारजा उन्होंने, और कहा था कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल का हल जानता है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के फैसले पाकिस्तानी कौम करेगी, किसी बैरूनी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने यही कहा था कि जो पाकिस्तान के आइन और अदालत में अंदरूनी मामलात हैं उनको हल करने की मुकम्मल सलाहियत पाकिस्तान में मौजूद है। तो अच्छा, ये इस रिएक्शन के बाद उन्होंने बाकायदा बयान जारी किया वसीम, जो इटसेल्फ बौखलाहट को जाहिर करता है। आप जो ज़ुबानी रिस्पांस वजारत खारजा का बता रही हैं वो मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वो हम क्लियर करते जाएं। जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी मामलात हैं वो पाकिस्तान अंदरूनी सतह पर बगैर किसी मुदाखलत के उसको देखेगा, बहुत अच्छी बात है। कोई भी जो आज़ाद रियासत है उसे करना भी ऐसा चाहिए, और इस मौके पर एटलीस्ट मैं तो अपनी रियासत के साथ खड़ा हूँ। ये बात अमेरिका ने जो हमारे 4 मिज़ल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदी लगाई थी उसके तनाजुर में की जा रही थी, और उसी दिन ये तब की बात है कि जब गालबन अभी से यूरोपीय यूनियन की जानिब से रिस्पांस आया था कि जो GSP+ स्टेटस है आपका वो भी खतरे में पड़ सकता है। तो उस पर उन्होंने कहा था कि ये मामला जो है ये हमारी अदालतों ने देखना है और हमारा अंदरूनी मामला है और हम इस पर मज़ीद गौर कर रहे हैं।
تو وہ جو ایک سخت رد عمل تھا وہ امریکہ کی جانب سے، وہ جو پابندیاں تھیں اس پر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا زبردست اقدام تھا ریاست کا. کسی کی کوئی اس سارے معاملے میں پوری دنیا میں سے کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا جو دفاع کا نظام ہے اس پر وہ کوئی مداخلت کرے. اور اس سارے معاملے میں یہاں پر ایک اور کلیئرٹی بھی میں کرتا چلوں کہ بات ہوتی ہے کہ جی اگر سیکورٹی کے معاملے پر مداخلت نہیں کر سکتے تو پھر سیاست کے معاملے پر مداخلت کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی حق نہیں ہے کسی بھی ریاست کو بشمول امریکہ کہ وہ پاکستان کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کرے. عمران خان نے سائفر لہرایا اور پورا ایک بیانیہ بنایا اور کہا کہ باہر سے ایک خط آیا، کیبل آیا ہے، ڈپلومیٹک کیبل، اس میں دھمکی ہے. اچھا، اس میں دھمکی کیا تھی؟ دونوں چیزوں کو ہمیں کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. اس میں کہا گیا تھا کہ جو عمران خان نے رشیا کا وزٹ کیا ہے وہ غلط ہے، اور اگر آپ اپنے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لے آتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو امریکہ آپ کو معاف کر دے گا، ادروائز آپ کے اور ہمارے جو ٹائز ہیں وہ خراب ہو جائیں گے. تو امریکہ براہ راست پاکستان میں حکومت تبدیل کروائے تو وہ مداخلت ہوتی ہے. لیکن جب امریکہ آپ کو یقین دہانی کرائے کہ آپ نے انٹرنیشنل کنونشنز ایسے ہیں جو یو این کے ہیں جن کے اوپر آپ سگنیٹری ہیں، اس کے علاوہ آئی سی سی پی آر سمیت درجنوں ایسے کنونشنز ہیں، عالمی معاہدے ہیں انسانی حقوق کے اوپر، فیئر ٹرائل کے اوپر، سول اور جو پولیٹیکل رائٹ ہیں ان کے اوپر، جو پاکستان ان کے اوپر دستخط کر چکا ہے اور پاکستان کا وہ پورے کرنا ان کی ذمہ داری ہے. لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مداخلت ہے تو یہ صرف پاکستان کو اس کے اپنے کیے گئے معاہدوں کو پورا کرنے کے حوالے سے ایک ریمائنڈر کے طور پر عالمی دنیا جو ہے ویسا لیتی ہے جیسا پاکستان لیتا ہے. پاکستان فلسطین کے معاملے پر اپنا موقف رکھتا ہے، پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے معاملے پر اپنا موقف رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹلی شام میں جو کچھ ہوا اس کے بعد پاکستان نے کہا نا کہ پاکستان جو ہے وہ شام کے جو عوام ہیں جو فیصلہ کریں گے پاکستان اس موقف کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کی تائید کرے گا اور اس کو انڈورس کرے گا. تو اسی طرح ہی ہے کہ عالمی دنیا آپ کو آپ کے اپنے کنونشنز یاد دلوا رہی ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بھی ویسی مداخلت ہے جیسی سائفر کے معاملے میں مداخلت تھی، وہ پھر ایمکوں کی جنت میں رہتا ہے، یا پھر اسے وہ جو ایک بغض کی یا ایک اناد کی یا ایک ذاتی کسی شخص کے خلاف اس کی دشمنی ہے یا اس کا کوئی حسد ہے، اس کی اینک جو ہے وہ اسے اتار کے دیکھنی چاہیے. وسیم، لیکن ابھی تک جو دور ریاکشنز آئے جو باضابطہ پاکستان کے اندر سے ریاکشنز ہیں، 3 جو عالمی بڑے ریاکشنز تھے ان کے اوپر، یعنی یو کے، یو ایس اور اس کے علاوہ یورپی یونین کی جانب سے جو ریاکشن آیا تھا فوجی عدالتوں کو انہوں نے کنڈیم کیا تھا ایک طرح، تو اس پر جو ریاکشن آیا اس میں کہیں بھی مداخلت کا نام نہیں لیا گیا، کہیں پر بھی کوئی سختی نہیں دکھائی گئی. بڑے ہومیوپیتھک سے بڑے بیلسٹ قسم کے عطا تارڑ جو یوزلی بڑے ووکل ہیں اور خود ایک وکیل بھی ہیں، اور فوجی عدالتوں کے معاملے کو جب کوئی وکیل ڈیفینڈ کرتا ہے تو پھر مجھے اس کی وکالت پہ ویسے ہی شک ہونے لگتا ہے. اب عطا تارڑ صاحب نے آج تقریباً 3 دن گزر گئے ہیں نا، 3 دنوں میں 3 ریاکشنز آئے، یورپی یونین نے ریاکٹ کیا، پھر یو کے نے، پھر یو ایس نے. آج انہوں نے جو قائد اعظم ہیں ان کی سالگرہ وش کرتے ہوئے یہ ضروری جانا کہ قائد کی سالگرہ کے دن پہ ان کے تمام پیغامات، ان کی آئیڈیالوجی کو بھولتے ہوئے یہ بتایا جائے عوام کو کہ فوجی عدالتیں کتنی اچھی ہوا کرتی ہیں. آج پریس کانفرنس کی اب سے کچھ دیر پہلے عطا اللہ تارڑ نے، جو کہ وزیر اطلاعات ہے، وفاقی وزیر اطلاعات، اور انہوں نے وہ پاکستان تحریک انصاف کو تحریک انتشار کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تحریک انتشار نے کوشش کی کہ ملٹری کورٹس کے معاملے کو متنازع بنایا جائے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ دفاعی اداروں کے زیر استعمال عمارتوں کو نقصان پہنچائیں گے تو ملٹری کورٹس میں ہی ٹرائل ہوگا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے کوئی ریلوے میں کوئی جرم کرے تو ریلوے پولیس اس کو پروسیکیوٹ کرتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی منشیات کا مقدمہ ہو تو اے این ایف پروسیکیوٹ کرتی ہے. اپنی ہی لائن کے اندر کنٹرڈکٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر جب کوئی فوجی انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کرے گا تو پھر اس کا ٹرائل ملٹری کورٹس ہی میں چلے گا. اور اس کے بعد عطا تارڑ یہ بھی کہتے ہیں کہ ماضی میں عمران خان خود جو ان کے دور میں ملٹری ٹرائلز ہوتے رہے ان کا دفاع کرتے رہے، بتاتے رہے کتنے اچھے ملٹری ٹرائلز ہوتے ہیں، بتاتے رہے کتنا فائدہ ہوتا ہے ان کا. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے باہر اس پر لابنگ ہو رہی ہے، اور یعنی ان کا یہ کہنا ہے، یہ بڑا مائلڈ سا ایک ریاکشن ہے. 2 باتیں انہوں نے انٹرنیشنل ریاکشنز پہ کی ہے کہ لابنگ ہو رہی ہے، اور سیکنڈلی انہوں نے جو آخر میں ایک کلیریفیکیشن دی اس پر میں جاتی ہوں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ملٹری کورٹس میں جو ٹرائل ہے اس میں فیئر ٹرائل کے حق کو ڈیفائن کیا. عطا تارڑ کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس میں رائٹ ٹو فیئر ٹرائل متاثر نہیں ہوتا، اور رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کا وہ معاملہ ہے جو یورپی یونین، برطانیہ اور امریکہ تینوں نے اٹھایا ہے سامنے. تو عطا تارڑ یہ کہتے ہیں کہ وکیل کرنے کا حق آپ کو ملا ہوا ہے فوجی عدالتوں میں، جو فیملی کو ملنے کی اجازت ہے وہ آپ کو دی گئی ہے، ریکارڈ تک رسائی آپ کو حاصل ہے، اور فزیکل پریزنس میں آپ کی اپنی یعنی موجودگی میں آپ کا ٹرائل ہو رہا ہے. تو یہی انہوں نے کہا کہ یہ 3 4 5 اجزاء ہوتے ہیں فیئر ٹرائل کے، یہ تو حاصل ہیں.
اور 2 طرح کی آپ کو اپیلوں کا حق حاصل ہے، یعنی آپ آرمی چیف سے ریمیشن کی اپیل کر سکتے ہیں، رحم کی اپیل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ میں اپنا کیس لے جا سکتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ 9 مئی پر سیاست ہو رہی ہے، پاکستان میں کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ملٹری کورٹس میں ٹرائل کر کے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس کو بھی ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو کلیئر کرتے ہیں کہ کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، ملک میں ایک رائج قانون ہے، پارلیمنٹ سے منظور شدہ قانون ہے، سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے سزائیں سنانے کی، اس لیے یہ سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اپنے ڈیولپمنٹل جو پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ ہم مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور تمام معاہدوں کی پاسداری کریں گے، یہ عطا تارڑ صاحب نے کہا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ملٹری کورٹس میں تمام تر لوازمات کو پورا کر کے ٹرائل کیا گیا ہے۔ جب میں عطا طاہر صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ سن رہا تھا، کیونکہ یہ وفاقی حکومت کا سٹیٹمنٹ ہے، تو تب میں سوچ رہا تھا کہ یار جو وہ باتیں کر رہے تھے کہ مجبوری ہے ان کی، وہ این 127 لاہور میں ملک ظہیر عباس کھوکھر جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، ان کے مقابلے میں ویسے ہی جیت کے آئے ہیں جیسے 8 فروری 2024 کو ملک بھر سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ہروا کر فارم 47 کے نتیجے میں پی ایم ایل این کے لوگوں کو جتوایا گیا۔ تو وہ ان کی تو یہ مزدوری ہے، ان کی یہ مجبوری ہے، اسی کے عوض وہ اس وقت ایم این اے بھی ہیں اور اس کے بعد منسٹر بھی ہیں۔ لیکن وہی میں سوچ رہا تھا کہ نہیں، ممکن ہے کہ یہ نہ ہو، ممکن ہے کہ مجبوری نہ ہو، ممکن ہے کہ وہ یہ سب کسی اور وجہ سے کر رہے ہوں۔ تو پھر مجھے 2 ہی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یا تو یہ لوگ جھوٹ کی اس معراج تک پہنچ چکے ہیں جہاں ان کا دور دور تک کوئی ثانی نہیں ہے، سب جانتے ہیں لیکن بول جھوٹ رہے ہیں، یا پھر عقل و شعور کا ان سے اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا 1000 نوری سال کا فاصلہ کسی 2 سیارے ہوتے ہیں نا، اس میں ہم سائنس میں پڑھتے ہیں کہ فلاں سیارے کا فلاں سیارے سے 1000 نوری سال کا فاصلہ ہے۔ تو عطا طارڑ ہوں، وفاقی حکومت ہو، فوجی اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے لوگ ہوں، تو ان کا اور عقل و شعور کا 1000 نوری سال کا مجھے فاصلہ لگتا ہے کہ دلیل، لاجک، ثبوت، گواہ، دلائل، ان بیچاروں کا مجال ہے کہ کچھ بگاڑ سکے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، وکیل ہے نا یہ صاحب، تو آپ نے درست کہا تھا کہ میں اب اس پہ بھی ذرا کام کروں گا کہ ان کی وکالت کی ڈگری بھی دیکھی جائے۔ مجھے ایک بات بتائیے، وہ تعویلیں کیا پیش کر رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس فیئر ٹرائل ہوتا ہے؟ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوا، اس وجہ سے فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملا۔ آپ کے آئین پاکستان میں آرٹیکل 10A جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہو نہیں سکتا۔ ان کے اپنے الفاظ میں جھول دیکھیے وسیم، کہ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اے این ایف کا کوئی بندہ پکڑا جائے تو پروسیکیوٹ اے این ایف کرتی ہے، جب ریلوے سے پکڑا جائے تو ریلوے، تو بھئی یہاں پر بھی کر لیتے نا فوجی پروسیکیوٹرز پروسیکیوٹ، لیکن سول عدالتوں میں کرتے، فوجداری عدالتوں میں مقدمات چلتے، چلے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمات چلتے، وہاں آتے ہیں نا پروسیکیوٹرز، ہم صحافیوں کے مقدمات میں بھی آتے ہیں، آپ بھی بھیج دیتے۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اگر تو فوجی عدالتیں فیئر ٹرائل دیتی ہیں تو پھر آپ کا آئین کا آرٹیکل 8 وہ یہ بات کیوں کرتا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف کوئی آئینی ترمیم یا کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی؟ مریم، ہم نے اس کے اوپر ایف سی آر کے اوپر ایک پوری ویڈیو کی ہے۔ بالکل، آئین پاکستان کا قانون ضابطہ فوجداری، قانون شہادت 19 ماہ سے ان لوگوں کو، ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو، ان سیاسی کارکنوں کو جس طرح ملٹری کسٹڈی میں رکھا گیا، وہ طریقہ کار اور ان کو جو اعترافی بیان دلوانے کے لیے مبینہ طور پر ان کے خلاف جو ٹارچر اور ان کو دباؤ کا سامنا تھا، یہ سب دیکھتے ہوئے میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ کسی طرح یہ جو ٹرائل تھا یہ فیئر ٹرائل نہیں تھا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، آپ والی بات، اب انہوں نے نا بڑی باریک واردات ڈالی ہے۔ اے این ایف جو ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان کی وکالت کی ڈگری چیک کرنی چاہیے۔ اے این ایف تو مقدمہ اے این ایف میں ہوتا ہے تو پروسیکیوشن اے این ایف کرتی ہے، یعنی عدالت اے این ایف کی تو نہیں ہوتی نا۔ ہاں اچھا، ایف آئی اے پروسیکیوشن ایف آئی اے کی ہوتی ہے، مقدمہ ایف آئی اے کرتا ہے، ایف آئی اے کے اسپیشل ججز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ریلوے کی بھی انہوں نے مثال دی، ریلوے کا مقدمہ، ریلوے کی اپنی پولیس، ہر محکمے نے پروسیکیوٹ تو خود کرنا ہے، لیکن عطا طارڑ صاحب کو جو بات، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عقل اور ان میں 1000 نوری سال کا فاصلہ ہے، عطا طارڑ صاحب کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ ایک طرف ہے آپ کا ضابطہ فوجداری، آپ کی سیول عدالتیں، آپ کا قانون شہادت، آئین پاکستان کے تحت رائٹ ٹو فیئر ٹرائل آرٹیکل 10A، اور دوسری طرف ہے ملٹری ٹرائل جو کہ سمری ٹرائل ہوتا ہے، جو کہ آرمی ایکٹ 1952 کے مطابق ہے۔ چاہے آپ کی پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس ضرور کیا ہے، مگر اس پارلیمنٹ نے یہ قانون اس لیے پاس کیا تاکہ فورسز کے اندر ڈسپلن رہے، تاکہ فورسز کے لوگ یا پھر وہ لوگ جو سویلین ہیں لیکن فورسز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یا پھر وہ اینیمی ایلین
جو کہ ریاست کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو پاکستان میں کسی ایسی حساس پوزیشن پہ ہیں جہاں پر وہ کوئی چیز لیک کر رہے ہیں، تو ان کا ٹرائل آپ نے ملٹری کورٹ میں کرنا ہے، سیاسی کارکنوں کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے رہے کہ 9 مئی کو پولیٹیسائز کس نے کیا؟ مجھے ایک بات ذرا بتائیے کہ حکومت وقت جو ہے اور اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو پیغام پہنچاتی رہی اور کہا جاتا رہا، سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ آپ اپنی غلطی مانیں اور آپ 9 مئی اور 10 مئی کے اوپر معافی مانگیں۔ اگر آپ غلطی مان کر معافی مانگ لیں گے تو پھر سب اچھا ہوگا، سب ٹھیک ہوگا، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اس چیز کو انہوں نے ثابت کیا پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے کہ بیشتر لوگوں سے پریس ایک کانفرنسز دن کروائی گئی۔ جو ہمارے آئی جی پنجاب ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، وہ بھی بڑا شوقین ہیں وہ ٹک ٹاک کا، وہ باقاعدہ ان کی ویڈیوز بھی بنواتے ہیں۔ خیر اب تو پنجاب حکومت پوری ٹک ٹاک پہ چل رہی ہے، کیا بات کریں ہم، گورننس نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے یہاں پر۔ تو وہ ایک دن کہتے ہیں کہ مراد راس یہ مرکزی کلپریٹ ہے، اگلے دن مراد راس صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور تیسرے دن پولیس جو ہے وہ اپنی اس آج بھی وہ غالباً پریس کانفرنس جو ہے وہ موجود پہ ہوگی، وہ ڈیلیٹ تک نہیں کرتی۔ تو جو لوگ معافی مانگتے گئے، پی ٹی آئی چھوڑتے گئے، عمران خان کو برا بھلا کہتے گئے، وہ 9 مئی سے چھوٹتے وہ گئے۔ 9 مئی سے چھوٹتے گئے۔ تو 9 مئی کو آپ نے پولیٹیسائز کیا، ورنہ یہ حقیقت ہے مریم کہ آپ اور میرے ملک میں 9 مئی میں بہت کچھ ایسا ہوا جس میں قانون کو ہاتھ میں لیا گیا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جو کہ قابل مذمت تھا۔ اگر اسے پولیٹیسائز نہ کیا جاتا تو ان معاملوں کو سول عدالتوں میں ان لوگوں کو ٹرائل کیا جاتا اور سخت سے سخت سزا دی جاتی۔ جمہوریت میں تو فوجی عدالتوں کا کنسیپٹ تک نہیں ہو سکتا۔ آخری بات میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں، بات تھوڑی سی طویل ہو چکی ہے، معذرت چاہتا ہوں آپ سے، کہ عمران خان کے دور میں ہم بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ ہوئے فوجی ٹرائل، عمران خان کے دور میں معصوم لوگوں کا بھی فوجی ٹرائل ہوئے۔ کسی نے آرمی چیف کے نام کوئی کھلا خط لکھ دیا، کسی نے کوئی تنقید کی تو اٹھا کے فوجی ٹرائل کر دیا گیا۔ لیکن عمران خان کے دور میں وہ جو آپ نے 21ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں دہشت گردوں کے فوجی ٹرائل کیے تھے، ان کی جب اپیلیں پشاور ہائی کورٹ میں گئی تھی، جسٹس وقار سیٹھ انہوں نے ان ساری سزاؤں کو کالعدم قرار دیا تھا۔ تو عمران خان کے دور میں وزارت دفاع جو ہے وہ ان مقدمات کو سپریم کورٹ میں لائی تھی اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی تھی اور اس کو وہ ڈیفینڈ کرتے تھے۔ تو ایک طرف دہشت گردوں کا ٹرائل ہے اور اس کو ریاست پاکستان یا حکومت وقت اس وقت ڈیفینڈ کر رہی ہے، تو دوسری طرف سویلینز لوگ ہیں جن کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں بغیر آئینی ترمیم کے، فارمیشن کمانڈر کانفرنس، کور کمانڈر کانفرنس، پارلیمنٹ کی قرارداد اور وفاقی کابینہ کے فیصلوں کی توثیق، اس کے نتیجے میں فوجی ٹرائل ہو رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور جب آپ کا آرٹیکل 8 خود ہی ایک ڈسٹنکشن ڈرا کرتا ہے کہ آرمی ایکٹ پہ بنیادی انسانی حقوق کا اطلاق نہیں ہے، تو آپ سویلینز کو وہاں کیسے لے جا سکتے ہیں اور آپ دنیا کے سامنے یہ بیانیہ کیسے بنا سکتے ہیں کہ آپ کے ملک میں تمام جو ڈیو پروسیسز کو فالو کیا گیا؟ وسیم کوئکلی سارے کا سارا برڈن ان 2 پریس ریلیزز کے اندر دنیا کے سامنے بین الاقوامی سطح پر سپریم کورٹ کے کمزور ترین آئینی بینچ کے کندھوں پر ڈال دیا ہے۔ تو اس کمزور ترین آئینی بینچ کو گزشتہ روز ہم نے ڈسکس کیا، ان کے پاس ایک حل ہے، وہ حل وہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹھ کر کہہ دیں کہ نہیں یہ سزائیں نہیں ہو سکتی، اور پھر ایک وے آؤٹ ملٹری کو بھی مل جائے گا، ایک وے آؤٹ سپریم کورٹ کو بھی مل جائے گا۔ مگر اب سپریم کورٹ جب جنوری کے پہلے ہفتے میں اس مقدمے کی سماعت کرے گی تو سینز بالکل مختلف ہیں۔ یہ سب کچھ ججز کے علم میں بھی آ رہا ہوگا، جس قسم کا ریاکشن اس نے ڈرا کیا ان سویلینز کے فیصلوں نے، اور پھر ابھی 60 فیصلے باقی ہیں اور وہ ایکسپیکٹڈلی ان دنوں میں آنے بھی ہیں۔ ایک طرف مذاکرات بھی چل رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ میری نظر میں تو کم از کم اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ اتنے پریشر کو سسٹین کر سکے۔ آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا کمزور ترین آئینی بینچ، وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ طاقتور وہ تب ہوتا وسیم جب وہ آزاد ہوتا، کسی بھی چیز کی آزادی اس کی طاقت۔ پاکستان میں جن کے پیچھے بندوق ہو وہ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی مرضی سے موو نہیں کر سکتے۔ کسی شخص کو اپنی مرضی سے ججمنٹ نہ دینا ہو تو آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے دیکھنے کا اینگل الگ ہے۔ وہیں پر آپ کا سوال درست ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہم یہ بیٹھ کر باتیں تو کر رہے ہیں کہ پریشر تھا، بظاہر پریشر ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ہے اور حکومت وقت کے اوپر بھی ہے، مگر وہیں پر میں آپ کو ایک اور ابھی پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ عقل و شعور کا اور ان لوگوں کا آپس میں 1000 نور یعنی سال 60 کا سزائیں فاصلہ آئیں گی۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، ریاست جس نہج پہ گئی ہے، لیکن اب اسی کے 2 طریقے ہیں۔ اگر تو سینیٹی پرویل ہو گئی تو آئینی بینچ سے یہ ججمنٹ دلوا لیا جائے گا کہ آپ ملٹری کورٹس کو کالعدم قرار دے دیں۔ آپ نے گزشتہ روز بتایا نا کہ عمران خان سے وقت مانگا ہے انہوں نے۔ 23 اکتوبر کا جو فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھیں تاکہ وے آؤٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ملے، تاکہ وے آؤٹ آئینی بینچ کو بھی ملے۔ مگر اس سارے معاملے میں اب بندہ کیا کہے، بڑے معزز جج صاحبان ہیں کہ حکومت وقت
اور اسٹیبلشمنٹ تو نکل جائے گی پتلی گلی سے. اور بدقسمتی سے ہماری عدلیہ پہلے ہی کوئی دنیا میں میرے خیال میں آخری نمبروں پہ ہے, اور آپ اس وقت کسی اور کی منشا کے لیے, کسی اور کی خوشنودی کے لیے, کسی اور کے احکامات کے لیے اور وقتی فوائد کے لیے یا پھر اپنے ذاتی اناد اور بغض کے لیے 3 اگست 2024 کا جو وہ اختلافی اکثریتی نوٹ تھا نا, وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی ذاتی بغض اناد اور دشمنی ہو سکتی ہے اس میں. ذاتی بغض اور اناد اور دشمنی سے زیادہ جن ججز کو اس پورے گریٹر پلان کا معلوم تھا کہ 26ویں ترمیم آنے والی, ان کی آرا شروع سے کچھ تو ایگزیکٹلی, تو اب یہ سارے معاملات دیکھتے ہوئے برڈن جو ہے وہ انہی پر ڈال دیا گیا ہے. لیکن دیکھیے, دعا ہی کر سکتا ہوں کہ سینٹ ہی پرویل ہو, لیکن اگین 1000 نوری سال. بالکل ایسے ہی ہے. اب دیکھنا ہے کہ کیا بقیہ 60 جو سویلینز ہیں جن کا فوجی ٹرائل مکمل کر لیا گیا اور ان کی ابھی کچھ قانونی تقاضے ISPR کے مطابق باقی ہیں, ان کی سزائیں ہونی ہیں, وہ سنائی جائیں گی, اور اگر تو سنائی جائیں گی تو سپریم کورٹ کا آئینی بینچ کیسے ریئیکٹ کرے گا. مجھے اور وسیم ملک کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.